नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा नाचीज़ को मकसूद अहमद गिल के नाम से जाना जाता है। आप चूँकि एक 2-2.5 हफ़्तों से ट्रेनिंग के सेशन में मौजूद हैं, यहाँ पर बड़े नामवर नामी गरामी लोग अपने सेशन का यकीनी तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं और आज मेरी टर्न है। टॉपिक देखने की हद तक बड़ा आसान, आम फहम, लेकिन हकीकत के अंदर सारी की सारी जो रमूज़ व औक़ाफ़ हैं कामयाबी के, वो इसी के अंदर पिन्हा हैं। टॉपिक हमारा है टीम वर्क एंड टारगेट्स या टास्क्स। सबसे पहले बारगाह रबूबियत में हम अपनी हाज़िरी लगवाते हैं कि उसने हमें करोड़ शुक्र पेश करते हैं कि उसने हमें एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छे घर में पैदा किया, हमें तालीम जैसे शोबे से वाबस्ता किया और साथ ही साथ हम खालिक़ वजह कायनात हजूर पुरनूर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर करोड़ दरूद पाक भेजते हैं कि जिनकी वजह से आज हम एक हक मसलक के साथ जुड़े हुए हैं और एक पक्की सच्ची उम्मत का हिस्सा हैं। सबसे पहले मैं अटारा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग का एहतमाम किया। शेख अर्शद साहिब और उनकी टीम यकीनी तौर पर काबिल सताइश और काबिल दाद काम कर रही है। आज के अगर हम हालात हाज़रा पर एक नज़र दौड़ाएं, तायराना निगाह डालें, तो ये बात खुलकर सामने आती है कि कहीं फ़िक्र है किचन का, कहीं परेशानी है महंगाई का सामना करने की, और कहीं पर फ़िक्र है कोविड-19 की। इन तमाम हालात को अगर यकजा किया जाए तो मेरा ख्याल है कोई भी फ़र्द वाहिद ऐसा टास्क, ऐसा काम लेकर आगे बढ़ने की जुर्रत या जसारत नहीं कर सकता। सो आई एम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट बिग हैंड्स टू शेख अरशद एंड हिज टीम। रियली ही हैज़ डन अ गुड जॉब फॉर हिज टीचर्स एंड फॉर द टीचर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर अटारा फाउंडेशन ने ज़िंदगी के नशेब व फराज से जो कुछ सीखा, अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि जो कुछ सीखा गया है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं है। माय डियर, सीखने और सिखाने का अमल ज़माना अज़ल से है, आज की बात नहीं है ये, क्योंकि आज सीख रहा है या कुछ सिखा रहा है। जो लोग, जो कौमें लर्निंग प्रोसेस से गुज़र कर फ़िल्टर होकर आगे जाती हैं, यकीनी तौर पर वही अपने मुल्क का नाम, अपनी कौम का नाम बुलंद करती हैं। तो सीख कर आगे बढ़ना और सिखाना यकीनी तौर पर ये एक हमारे मज़हब का भी बड़ा एक कमाल का नुक्ता है। कोई भी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट हम देख लें, हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, इनके भी रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। नई मेडिसिन आ गई, नई इन्वेस्टिगेशन हो गई, तहकीक की बिना पर कि कौन सी मेडिसिन किस तरह यूज़ करनी है, उसके ऊपर इनकी ट्रेनिंग होती है। टीचर्स साहिबान जो आज या इससे पहले ट्रेनिंग्स में अपनी बात को, अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, यकीनी तौर पर वो भी दाद के हकदार हैं कि वो अपनी ज़ात के अंदर नई नई इन्वेंशंस लेकर उसको अपनी कौम को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है अलिफ बे ते पढ़ा लेना, ABCD पढ़ा लेना, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक सीख कर इसको पढ़ाना यकीनी तौर पर एक फ़न है। तो यहाँ पर ये बात कमाल की है कि तालीमी मैदान में ट्रेनिंग ज़रूरी है, ऐसे जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है। टॉपिक जो आज का
مجھے سونپا گیا ہے دیٹ از اے ٹیم ورک اینڈ ٹاسکس. اگر دیکھا جائے اس کو ٹیم ورک کو تو ٹیم ورک کے بظاہر معنی یہ آتے ہیں مل جل کر کام کرنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, لیکن حقیقت کے پہلو میں اگر ہم جائیں تو اس کے معنی ہمیں بڑے اور طرح کے نظر آئیں گے. میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دوں کہ ٹیم ورک ہوتا کیا ہے. ٹیم ورک از اے وے آف ڈیوائڈ دا ٹاسکس, اے وے آف ڈیوائڈ دا ٹاسکس, جو بھی ٹاسک کو ہم نے ڈیوائڈ کر دینا ہے. دین انجوائے دا ملٹیپلائی سکسیس, پھر اس کی جو بہت بڑی سکسیس ہمارے پاس آتی ہے ان کو انجوائے کرنا. اب یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اور سوچ نہیں ہے کہ مل جل کام کرنے سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلی مثال اس کے اندر کوٹ کرنا چاہیں تو ہمارے دین مبین اسلام کی ہے. اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ کہا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ, زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اگر ہم گھر میں ایک فرد واحد نماز پڑھتا تو کا ثواب ایک گنا ہے, اور اگر یہی نماز ہم مسجد میں جا کے باجماعت ادا کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے, 27 گنا زیادہ ہے. یہی مثال اگر ہم اپنی زندگی میں ٹیم ورک کے اندر ٹاسکس کے اندر شامل کر لیں تو ہمیں کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیم کا جو ورڈ ہے وہ 4 الفابیٹس پر مشتمل ہے. ٹیم کا جو ورڈ ہے TEAM, یہاں پر T stands for together, T stands for together, E stands for everyone, A stands for achieve or attain, A stand for achieve or attain, and M stands for more, mean to say together everyone achieve more, مل کر ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کا یہ معنی بنتا ہے. Second, work also contains 4 alphabets. W stands for wonderful, O opportunity, R review, and K knowledge. Wonderful opportunity to review knowledge. ہمارے پاس 8 الفابیٹس بن گئے. ان دونوں کے اگر ہم سینٹینشنل میننگ بھی نکالیں, جملے کا ایک وہ نکالیں, کیا کہتے ہیں, ترجمہ کر کے دیکھیں تو وہ بڑا صاف ستھرا بنتا ہے. دونوں کے بامانی جملے بنتے ہیں. ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور, جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کرتے ہیں. اور سب سے بہترین جو ورک آتا ہے, ایک شاندار موقع, حیرت انگیز موقع, جس کے اندر ہم اپنے علم کو پالش کر سکتے ہیں, ہم اپنے علم کو جج کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بالکل 100% کلیئر ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے, جو بھی کوئی ادارہ بنتا ہے, جہاں کہیں بھی کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک فرد واحد نہیں ہوتا, اس کے اندر ٹیم ورک ہوتی ہے. اور ٹیم ورک کے اندر یقینی طور پر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے دیٹ از اے ویری ریئر تھنگ, کہ ہمیں اپنی ٹیم کے اندر بھی کچھ کام کرنے ہوں گے. کیا؟ ٹیم مینجمنٹ اینڈ ٹاسکس, اس کے اپنے 2 ڈومین ہیں. ٹیم ورک کو ہم ڈسکس کریں گے یقینی طور پر, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹاسکس کی بات کریں گے. ٹاسکس کا حصول صرف اور صرف اگر ممکن ہے تو وہ ٹیم ورک کی ہی بنا پر ممکن ہے. اب ٹیم ورک میں یقینی طور پر سب لوگ ایک لیول پہ نہیں ہو سکتے, ایک لیول پہ کام نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہمیں کچھ کلاسیفیکیشنز کرنی پڑے گی. دیر مسٹ بی اے ٹیم لیڈر جن کو باقی لوگوں نے فالو کرنا ہے. ٹیم چونکہ 2 4 5 لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتی, چھوٹے کام میں چھوٹے یونٹ میں 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں. ایز اٹ از اسپریڈ تو وہاں پر نمبر آف فالوورس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہم کسی فارم کی بات کر لیں, کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, وہاں پر
اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جی ایم ہوتا ہے، جنرل مینیجر، جو اپنے تمام تر معاملات کو لیڈ کرتا ہے اور آگے ایڈوائز کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر کون ہے، اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، اور جو ان کے فالوورز ہیں جنہوں نے ان کو دیکھ کے کام کرنا ہے، جن کی بات سن کے انہوں نے کام کرنا ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیڈر کے اندر کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی جو ہونی چاہیے وہ ہے اس کی اپنی نیت۔ قرآن پاک میں بڑا خوبصورت ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام تر عملوں کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ اب نیت اور عمل دو لازم و ملزوم چیزیں ہو گئیں۔ نیت اچھی، صاف ستھری، کام بہترین۔ اب یہاں پر ہم کام کو اگنور نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ فرض کیا، میں ایک مثال دینا چاہوں گا، گو کہ وہ مثال ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے اس کا سامنے آنا ضروری ہے۔ مثال یہ ہے کہ ٹیم بن گیا 10 لوگوں کی، ایک ان کے اندر لیڈر بن گیا، لیڈر نے کہا جی کل ہم نے چوری یا ڈکیتی کی واردات کرنی ہے۔ پہلے کام ڈسکس ہو رہا ہے، عمل ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب چونکہ عمل غلط ہے، چوری یا ڈکیتی، اٹس ناٹ اے فیئر جاب، تو اس کے اندر اب نیت کیا ہوگی کہ سب لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ کام غلط، نیت غلط، نیت غلط تو کام غلط، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ چونکہ اب ہم ایک پروڈکٹیو نیت کی طرف جاتے ہیں، ایک مثبت نیت کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں پر نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اور ورگردانی کریں قرآن پاک کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک خوبصورت ارشاد فرما کے رکھا ہے کہ میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب ہم نیت کرتے ہیں اور گمان لاتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تعالیٰ میری شاہرگ کے قریب ہے، تو میں کیوں غلط نیت کروں، میں کیوں غلط کام کی طرف اپنا قدم بڑھاؤں۔ تو مائی ڈیئر، آج حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف آسمانوں کی بلندیوں پر ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے، ہم چھپ کے یہ کام کر لیں گے، لیکن کوئی رائی برابر ذرہ بھی اس عظیم المرتبت ذات سے چھپ نہیں سکتا۔ سو ہمیں بڑا آسان کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم نیت کو ٹھیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ لیڈر کو کیا کرنا ہے؟ لیڈر کو سب سے پہلے اپنے کام کے متعلق، ٹاسکس کے متعلق سمجھ بوجھ مکمل ہونی چاہیے کہ کس روڈ میپ پر چل کر میں نے آگے جانا ہے، اور اپنی ٹیم کو کن کن معاملات میں انگیج کر کے میں نے اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کرنے ہیں۔ اگر لیڈر جانتا ہوگا تو وہ ان کی پلیسمنٹ کر پائے گا۔ تو لیڈر کو کمپریہنشن آف دا ٹاسکس کمپلیٹلی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، اس کو بڑا پولائٹ ہونا چاہیے، لیڈر کو بڑا پولائٹ ہونا چاہیے۔ کن کے ساتھ؟ اپنے جونیئرز کے ساتھ، ان کو اپریسیشن دے کے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا کام جلد از جلد شارٹ ٹائم کے اندر بڑے اچھے انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، تو لیڈر از دا کمانڈر، اور اس کو کمانڈر کو یقینی طور پر اپنے سینٹینس ایسے رکھنے ہوں گے جس کی بنا پر ان کے ٹیم کو حوصلہ ملے، بوسٹ کریں وہ اپنے حوصلوں کو، اور کام کو جلدی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کر لیں۔ یہ لیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کو کیسے چلانا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ ٹریننگ کی سکلز بھی ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ بات بالکل غلط ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک جیسا کام کر پائیں گے، کہیں پر کوئی نہ کوئی ایج کمزور ہوگا۔ اس کمزور ایج کو پاور دینے کے لیے لیڈر کو وہاں پر پہنچنا ہوگا، اور پہنچ کر اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ اسی روڈ میپ پر چڑھانا ہوگا۔ یقینی طور پر ہم دیکھیں، اگر لیڈر ہارش ہے اور کیڑے نکالتا ہے اپنی ٹیم کے لوگوں میں سے، تو اس کا ٹاسک کبھی بھی ان ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں پر اس کو ایک وسیع النظری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اب ہم بات کر لی لیڈر کی، تو باقی جو ٹیم ہے کیا خیال ہے؟ وہ سب کے سب خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جائیں گے؟ نو، ان کو بھی ضرورت ہے اپنے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ڈیولپ کرنے کی۔ ایک اچھا فالوور وہ ہوتا ہے جس کا کمپلیٹ فیتھ ہو
کانفیڈنس ہو اپنے لیڈر پر کہ میرا لیڈر جو بھی کرے گا وہ ٹھیک کرے گا اور میں نے اپنے لیڈر کی بات کو ماننا ہے. جو بھی مجھے الاٹڈ رول ملے گا میں نے اس رول کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے. سیکنڈ، جو اس کو کردار مل گیا، جو کام مل گیا، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں وہ کبھی بھی اپنی کام چوری کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اپنے کام کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. جب اس کو پتہ ہے کہ میں اچھا کام کروں گا، مجھے اچھے بول ملیں گے سننے کو، مجھے ریوارڈ ملے گا، مجھے سرٹیفکیٹس ملیں گے، تو اپنے کام کو وہ احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس 7 بہترین قسم کے سٹیپس ہیں ٹیم ورک کے. 7 بیسک سٹیپس فار ٹیم ورک. فرسٹ ون از سنسیئرٹی. ہم بات دونوں کی کریں گے، لیڈر کی بھی اور ٹیم کی بھی. سنسیئرٹی، سب سے پہلے ہم سب کو اپنے ساتھ مخلص ہونا ہوگا. بھئی میں اپنے ساتھ تو پہلے ہی مخلص ہوں، کیسے میں ثابت کروں گا میں اپنے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں ہوں؟ جی بالکل، یہ ثابت کرنا ہوگا اپنے عملی مظاہرے کے دوران کہ میں نے جو ٹاسک اپنے کندھوں پر لیا ہے میں اس کے ساتھ بھی مخلص ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو کام مجھے ملا ہے اس کی تمام تر جو حدود و قیود ہیں میں نے ان کے اندر رہ کر اس کو ان ٹائم کلوز کرنے کی کوشش کرنی ہے. بظاہر تو سب لوگ سنسیئر نظر آتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو ایک تھرڈ آپشن ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو جج کر رہی ہوتی ہے. خاص طور پر لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تو ثابت کر چکا ہے کہ وہ ایک سنسیئر ہے، اس کی ٹیم بھی ہے اس کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں. مختلف مراحل میں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے اپنے ٹیم ورک کے ساتھ، کون سنسیئر نہیں ہے. اب ہم دیکھیں فٹ بال کا جب میچ دیکھتے ہیں تو کچھ کھلاڑی تھک جاتے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتے، تو باہر جو ان کے مینیجرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ نمبر 11 شرٹس کا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی ویل، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو باہر بلا لیتے ہیں کہ بھائی اب آپ تھک گئے ہو چونکہ ریسٹ کرو، ایک نئی امپلیمنٹیشن دے دیتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ، ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ ایک وہ ٹول ہے جس کے بغیر ہم اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ کچھ سیزنل چینجز بھی آتی ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی کی شدت بھی ہمیں سامنا کرنی پڑتی ہے، بارش کی تند و تیز جو قطرے ہیں وہ بھی ہمارے جسم پر گرتے ہیں، ہواؤں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے ان حالات میں ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نو. ہمیں سیزنل چینج کے ساتھ ساتھ اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی یہاں پر لانا ہوگا کہ میں نے اپنا جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے میں نے اس ٹائم فریم کے اندر اپنے کام کو پرفارم کرنا ہے. یاد رکھیے اس ٹیم ورک کے اندر کہیں پر بھی تھوڑا سا سلونیس کریٹ ہوا نہیں تو سسٹم رکا نہیں. ہمیں ایک چین کے تحت اپنے کام کو سپیڈ کے ساتھ، جو ردم ہے اس ردم کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری وجہ سے سارے کا سارا جو نظام آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی خامی نہ رہ جائے. تھرڈ ون از ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ ایک وہ ٹھوس اور حقیقت پسندانہ ہمارے پاس ٹول ہے جس کی بنا پر ہم اپنے کام کو یا تو بہت جلدی کر لیں گے یا ان ٹائم کریں گے یا ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اب ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنے کام کو کس رویے کے تحت کرنا ہے، مثبت رویے کے تحت کرنا ہے یا کہ منفی رویے کے تحت کرنا ہے. مثبت رویے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مثبت ہوں آگے والا منفی ہے تو میں نے بھی منفی ہو جانا ہے، یا آگے والا مثبت ہے تو میں منفی ہوں تو میں نے منفی ہو جانا ہے. نو، ہمیں ہر حال کے اندر رہنا پازیٹیو ہے اور اس پازیٹیونیس کے اندر ہی ہماری کامیابی پنہاں ہے. اگر ہم ان چیزوں کو تولنا شروع کر دیں گے اور اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیں گے کہ وہ نیگیٹو میں پازیٹیو، میں نیگیٹو وہ پازیٹیو، نہیں، یہ معاملہ ہمیں دور سے دور لے جائے گا. ہمیں اپنے کام کو اپنے بیسٹ ایٹیچیوڈ کے تحت پرفارم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. نیکسٹ ون از ڈیڈیکیشن، سچی لگن. جب تک کام کرنے میں، ٹاسکس کے حصول میں سچی لگن نظر نہیں آئے گی، ڈیڈیکیشن کا آنسر نظر نہیں آئے گا، منزل کا حصول مشکل ہو جائے گا. کیسے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، سامنے ہے ہمارے.
ہم زندگی کی کسی مثال کو بھی سامنے لا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سچی لگن ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہم پیپر میں بیٹھ گئے، ہمارے پاس پیپر بھی آ گیا، آنسر شیٹ بھی آ گئی، پین بھی ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، امتحان کی تیاری ہم نے کی نہیں ہے، پیپر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ٹائم تک ہم پیپر میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ لکھا نہیں، تو بتائیے یہاں پر ہم پاس ہو پائیں گے؟ نیور، ناٹ ایٹ آل، کیونکہ ہمارے اندر سچی لگن کی بہت زیادہ کمی تھی۔ سو ڈیڈیکیشن ہمارا فورتھ پرنسپل ہے ٹیم ورک کا۔ دی نیکسٹ ون از اسٹیڈ فاسٹنس، مستقل مزاجی ایک وہ ہمارے پاس ٹول ہے جو یقینی طور پر ہمیں اپنے کام کو بطریقہ احسن کامیابی کے قریب تر لے کے جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بارش کا ایک ایک قطرہ بھی پتھر پر گرے تو وہاں پر بھی سوراخ بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ جب مستقل مزاجی کے ساتھ پتھر کے اندر سوراخ ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنی منزل کی جو حصول ہے اس کے اندر کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی۔ کبھی ہم تیز، کبھی ہم سلو، نو، ہمیں ایک ردھم کے ساتھ اپنے کام کی طرف بڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سٹیپ سیلف لیسنس، بے غرضی۔ میں کسی لالچ کے لیے کام نہیں کر رہا، ہرگز نہیں، میں تو ایک ٹیم ورک کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے منزل وہ آگے ہے جس کو میں نے چیز کرنا ہے، نہ صرف وہ میری منزل ہے، وہ میری قوم کی منزل ہے، وہ منزل نہ صرف میری قوم کی منزل ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کی منزل ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں آج کووڈ-19 کے پیرالل، تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے شیئر کیے ہیں؟ نو، اس نے کمیونٹی کے لیے کیے ہیں کہ بھائی کوئی کہتا ہے اس کا کہوا پیو، کوئی کہتا ہے ادرک کا کہوا پیو، کوئی کہتا ہے کچھ کھاؤ پیو، اس سے امیونٹی بڑھتی ہے، کوئی اپنی خوراک کی طرف جاتا ہے، کوئی میڈیسن کی طرف جاتا ہے، کوئی ریسٹ کی طرف جاتا ہے۔ یقینی طور پر وہ سوچ رہے ہیں کن کے لیے؟ کمیونٹی کے لیے۔ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں یقینی طور پر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر خود غرضی کا عنصر شامل ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے، الٹا ہمیں اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دینا ہوگا۔ تو سیونتھ سٹیپ جو اس کا ہے دیٹ از ڈٹرمینیشن، ویل ڈٹرمنڈ کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، ٹھوس ارادہ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ڈو اور ڈائی تک چلے جانا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ فیصلہ نہیں ہوگا، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں، کس لیے جلا دی تھیں؟ فوجی حکمرانوں نے کہا، کمانڈرز نے کہا طارق بن زیاد آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہمارے پیچھے ہے، آگے ہمارے سامنے دشمن ہے، اگر ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، تو نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے غلط کیا۔ طارق بن زیاد نے جو جملہ کہا تھا دیٹ واز ویری ہسٹوریکل کہ ہم آگے جائیں گے، فتح کر لیا تو غازی بن جائیں گے، اور اگر ہم مارے گئے تو ہم شہید کہلائیں گے۔ تو ٹھوس ارادہ زندگی میں ہمیشہ بندے کو منزل کے قریب تر لے جاتا ہے۔ اگر ارادے کے اندر ذرا برابر بھی تزلزل ہوگا تو منزل ہم سے بھاگ کے دور چلی جائے گی، اور اگر ہمارے ارادے کے اندر ایک جرت ہوگی، ٹھوس پن ہوگا، تو منزل خود چل کر ہمارے قریب آئے گی۔ اب یہاں پر ہم نے ان ساری باتوں کو تو چیک کر لیا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیم ورک میں کوئی مثال جو ہماری نظروں سے گزری ہو۔ جی ہم دیکھتے ہیں جیوگرافک چینلز پر اکثر بچے، بوڑھے، خواتین بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جب شیر شکار کرتا ہے۔ شیر ایک بھی ہوتا ہے، دو تین بھی ہوتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ہیں اس کو جہاں پر انہیں مشقت کم کرنی پڑے۔ ایک بھینسے کو دیکھتے ہیں جو پھنسا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ گڈ لک اس بھینسے کے لیے کہ وہ نکل جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ دبوچے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر 2 4 5 شیر ہوں اور 10 20 بھینسے اکٹھے ہو جائیں تو میرا خیال وہاں پر شیروں کو بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے بطور ٹیم ورک کام کیا، ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، اور جب انہوں نے ایز اے ٹیم ورک سامنے آئے تو انہوں نے فیس کیا اور اپنے آپ کو منوا لیا۔ ایک بڑی خوبصورت حقیقت والی مثال جو سامنے آئی ہے، موسیٰ اور قاسم 2 بڑے اچھے دوست تھے۔ ذرا سوچئے گا کہ ٹیم ورک کہاں تک جاتی ہے بندے کو لے کر۔
موسیٰ اور کاظم ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے، دونوں کی تنخواہ ایک جیسی تھی۔ موسیٰ سارے کے سارے پیسے اپنے گھر بھیج دیتا تھا، اس کا گھر دور تھا، جتنی بھی سیلری اس کو ملتی 10-20 ہزار جو بھی ڈیسائیڈڈ تھی وہ سارے کے ساری سیلری گھر بھیج دیتا تھا، اور کاظم صاحب اپنی سیلری کو آدھی کھا جاتے تھے اور آدھی گھر بھیجتے تھے۔ اب چلتے چلتے دونوں کے اندر ایک دن بحث چھڑ گئی۔ کاظم نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ صاحب آپ ترقی کر رہے ہیں، سیلری ہم دونوں کی ایک جیسی ہے، یقینی طور پر آپ کہیں پر کوئی 2 نمبری تو نہیں کر رہے؟ ایٹیچیوڈ دیکھیے اس کا پوچھنے کا کہ آپ کہیں پر 2 نمبری تو نہیں کر رہے؟ تو موسیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے مائی ڈیئر، بات یہ ہے کہ جو سیلری مجھے یہاں سے پیٹرول پمپ سے ملتی ہے وہ ساری کی ساری میں سیلری اپنے گھر بھیج دیتا ہوں، اور یہاں سے جب میں چھٹی کرتا ہوں 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد تو اپنا پیٹرول پمپ کا کارڈ آگے چوک کے اندر ایک کھلونوں والی دکان ہے وہاں پر بطور گارنٹی رکھتا ہوں، اور وہاں سے 10 کھلونے ڈیلی لیتا ہوں اور ان کو 2-3 گلیوں میں جا کے بیچ دیتا ہوں، وہاں سے مجھے 400 روپیہ ڈیلی پروفٹ مل جاتا ہے، اور وہ 400 روپیہ میں سے میں خود کھاتا بھی ہوں اور بچاتا بھی ہوں۔ اب 400 کو ملٹیپلائی کریں آپ 30 دنوں کے ساتھ تو 12,000 روپیہ مجھے ایکسٹرا مل گیا۔ یہ بات ہٹ کر گئی کاظم کو کہ موسیٰ واقعی ترقی کر رہا ہے۔ وہ بھی گیا گھر جا کے اس نے اپنا قلم پین اٹھایا، کاپی کے اوپر درج کرنا شروع کیا، اگر میں اکیلا کام کروں تو 400 روپیہ، اگر میں 7-10 بندے گینج کرتا ہوں تو مجھے 4,000 روپیہ مل سکتا ہے ڈیلی کا۔ اس نے 10 بندوں کے لیے اشتہار دیا کہ 2 گھنٹے کام کرنا ہے، 150 روپیہ آپ کو ملے گا 1.5 گھنٹے کا۔ 10 نوجوان اس نے اپنی ٹیم میں بھرتی کیے اور اسی شاپ پر چلا گیا، کھلونوں والی شاپ پر، اور اس سے اس نے 10 بندوں کے برابر کھلونے اپنا کارڈ جمع کروا کر لے لیے۔ جب اس نے یہ 8 دن پروسیس کیا اس کی تو چاندنی نکل آئی، اس کو خوشیاں ہی نہ آڑے آنے دے رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ پتہ کیا یہ کھلونے بنتے کہاں ہیں، وہ فیکٹری میں چلا گیا جہاں پر کھلونے بنتے تھے، فیکٹری مالک سے اس نے ڈیل کی، اور وہاں سے اس کو جو پروفٹ پہلے 100 روپیہ ملتا تھا وہاں سے اس کو پروفٹ 150 روپیہ ملنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلاتے بنتے بناتے اس نے 1 سال کے اندر جو اماؤنٹ اکٹھی کی وہ آپ کی اور میری فہم و فراست سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس نے تنہا کام نہیں کیا تھا۔ تنہا کام اس نے اس وقت کیا تھا جب وہ پیٹرول پمپ پر تھا، اور جب موسیٰ نے اس کو بتایا کہ بھائی میں تو ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، موسیٰ پھر تنہا رہ گیا۔ اب قاسم نے یہاں پر اپنی ٹیم ڈیولپ کر کے 10 گنا زیادہ پروفٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب رہا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ٹیم ورک سے سسٹم بنتا ہے، ٹیم ورک سے آرگنائزیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹیم ورک سے جو ہمیں ارننگ ہوتی ہے وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم تنہا ہیں، ہم اس دنیا میں تنہا آئے اور ہم نے تنہا جانا ہے، لیکن ان بٹوین آنے اور جانے کے ہم اکیلے کام کر کے پھنس جائیں گے، الجھ جائیں گے اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہ کر پائیں گے جب تک کہ ہم ٹیم ورک کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس پھر 7 بینیفٹس ہیں جن کو ہم نے شیئر کرنا ہے۔ کوئک سولوشن ہمیں ملتا ہے، ٹیم ورک بنانے سے ہمیں کوئک سولوشن ملتا ہے۔ سیکنڈ، ہماری پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے۔ تھرڈ، ہم پاور شیئرنگ پہ جاتے ہیں، ہم پاور کو لوڈ میں یعنی پاور لوڈ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آئیڈیاز مختلف قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں، کلیکشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے، گڈ ڈیسیژن ہم ڈیولپ کر پاتے ہیں، اور موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اکیلا تھا، پیٹرول پمپ پر تھا تو میری تنخواہ گھر چلی جاتی تھی، موسیٰ نے کام کیا سیکنڈ ٹائم تو وہ آگے نکل گیا، تو موٹیویشن ملی کہ میں اب تنہا کام نہیں کروں گا، میں ایک ٹیم بنا کے کام کروں گا اور میں موسیٰ سے آگے جاؤں گا، یہ ایک موٹیویشن اس کو مل گئی۔ لرننگ کیا ہوتی ہے؟ سیکھنے کا عمل ہمیں ملتا ہے، ہم نئی نئی پالیسیز کو ڈیولپ کر کے نئے نئے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آج اپنے اس لیکچر کو اس بات پر کلوز کرنا چاہیں گے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی، نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، ہم نے اکیلے
نہیں لڑنا، ہم نے اکیلے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے تنہا کچھ نہیں کرنا، ہم نے اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔